अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो सबसे पहले तो हर बार की तरह इस बार भी अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा एक ज़रिया बनाया अल्लाह ताला ने कि अन्निसा को कि हम इस कुरान को बेहतर अंदाज में समझ सके। तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, सूरह नूर की बात करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जुल्हिज्जा का चांद नजर आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसा कि सबको पता है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि जिसने भी कुर्बानी करनी है, ठीक है, तो उन्होंने अपने जो नाखून हैं और जो बाल हैं, ठीक है, उनको जितने भी चांद से पहले पहले, चांद के दिखने से पहले पहले उसको जो कटिंग वगैरह करना है वो कर लें, ठीक है। और जो कुर्बानी होती है वो घर के सरबराह की तरफ से होती है, तो कोशिश करें जी, कोशिश करें कि तमाम लोग, ठीक है, अगर जैसे हस्बैंड कुर्बानी कर रहे हैं तो बीवी बच्चे सब इस बात का एहतमाम करें कि वो नाखून और बाल ना तराशें, ठीक है, उसको ना काटें। अच्छा, दूसरी बात ये कि 1 से 9 तारीख तक का जो रोज़ा होता है उसकी भी बहुत फजीलत बयान की गई है, ठीक है। तो कोशिश करें कि 9 दिन के रोज़े रखें, नहीं तो जो 9th डे का जो रोज़ा होता है ना उसका एहतमाम करें। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी हमारी कि आप लोगों के साथ एक लेक्चर डिलीवर किया जाए, लेकिन क्योंकि चांद आज शायद चांद की 28 तारीख है ना, और अगर कल चांद दिख जाता है तो आप लोगों ने उससे पहले पहले ये काम तो कर लेना है, ठीक है। चले, अब हम बात करते हैं हमारी तफसीर की कि हम सूरह नूर अल्लाह ताला ने हमसे करवाई, हमसे सेलेक्ट करवाई सूरह नूर, सरबरा के अलावा कोई दूसरा। चले, इसके सवाल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जब लेक्चर किया जाएगा तब लिए जाएंगे। वो मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि चांद नजर आने वाला है, तो नाखून का इसका बालों का ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और रोजे जो लोग 1 से 9 तारीख के रखना चाहते हैं, इसकी फजीलत बहुत है, तो वो रख लें, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज बताई। अच्छा, सूरह नूर की हम लोग बात करते हैं तो हमारे 2 रुकू हो गए सूरह नूर, ठीक है। हमने जब पहला रुकू किया था तो उसके अंदर हमने जिना के बारे में देखा, उसकी हद देखी, कज़फ के बारे में देखा, उसकी हद देखी, और उसके बाद एक और चीज देखी थी। क्या देखी थी? जी, जिना, कज़फ और मुझे जवाब नहीं मिल रहा आप लोगों का। लियान, जी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो थी पहले रुकू में थी, माशाल्लाह। अब जो दूसरा रुकू था हमारा वो पूरा किस पर बेस्ड था? कौन सा वाकया था उसमें? वाकया इफ्क। चले, माशाल्लाह, ठीक है। दूसरा रुकू जो था वो वाकया इफ्क पर मुश्तमिल था। आज इंशाल्लाह हम तीसरा रुकू करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम इसे रुकू वाइज नहीं कर रहे, लेकिन
اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے قرآن کی جو ایک ترتیب ہے نا وہ بنائی، اور اس کے بعد پھر جو بعد میں لوگوں نے اس پہ غور و فکر کر کے جو رکوع کی ترتیب بنائی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ پوری ایک بات ایک رکوع میں مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگوں نے جب واقعہ افک پڑھا تو وہاں پر کچھ باتیں ایسی تھیں جن پر ہم نے آج کے زمانے میں غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے. ہم نے آج کے زمانے میں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو واقعہ افک کے ہم کو معلوم ہونا چاہیے. کائنڈلی کوئی مائک انمیوٹ کر کے بتا دیں کہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. کائنڈلی ہوسٹ میں سے کوئی مجھے بتا دیں. جی آفرین ہو رہی ہے، کنٹینیو کریں. اوکے جی، اوکے جی، اوکے جی. اچھا، تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. ان کی محبوب بیوی کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی اور وہ سب سے معلوم کرتے رہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. حضرت علی کو بلایا اور صحابہ سے بات کی، پھر ان کی خادمہ جو تھی بریرہ ان سے بات کی، ہے نا، ہم نے سب ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو یہاں سے ایک بات بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. آپ جو بھی کچھ بولتے تھے اللہ کے حکم سے بولتے تھے، وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی. جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وقت کیا ہوا کہ وحی نازل ہوئی اور آپ کی برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ بیان کر دی گئی نا کہ آپ بے گناہ ہیں. لیکن جب تک رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، جب تک آپ کو وحی آپ کی طرف نازل نہیں ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اگر کوئی غلو کر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں رسول اللہ تو سب کچھ جاننے والے تھے، نہیں، انہیں غیب کا علم نہیں تھا. یہاں سے یہ بات بہت اچھے سے کلیئر ہو جاتی. اس کے بعد دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نزدیک جو پاک دامن عورتیں ہیں، جو باعزت عورتیں ہیں، ان کا مقام دیکھیں آپ کتنا ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ان کے لیے وحی کے طور پہ ایک سورہ کے ایک پورشن کے طور پہ نازل فرما دیا. اور بار بار اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، محسنات ہیں، ان کے لیے مطلب بہت اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر تہمت نہ لگائی جائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی ان کے اوپر. تو آپ سوچیں کہ ایک مومنہ جو ہوتی ہے اس کا کیا مقام اللہ کے نزدیک. اچھا، ایک اور چیز جو ہم نے یہاں دیکھی وہ یہ ہے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو آپ نے رونا پیٹنا نہیں کر دینا کہ میرے اوپر تو یہ برا وقت آ گیا، یا کسی کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے، جاب کا مسئلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، روزگار کی پرابلم ہو جائے، کوئی بھی، ٹھیک ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو انسان نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نواز رہا ہے نا تب بھی آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر اور لے کر دونوں طرح سے آزماتا ہے. اس وقت آپ نے صبر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میں تو اللہ پہ توکل رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل کہ میں جو بھی کچھ میرے اوپر ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ آزمائش ہے اور میں پوری طرح سے ثابت قدم رہوں گی اس پر. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے واقعہ افک سے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صبر کیا، اللہ پہ توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو آیات نازل فرمائی جن کے بارے میں ہم نے دیکھا. ایک اور چیز یہاں سے ہمیں جو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ جیسے آپ اور میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے پاس کتنا علم ہے؟ بہت بہت ذرا سا علم. ٹھیک ہے. اب میں اگر یہ کہنے بیٹھ جاؤں کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے اور میں تو بہت کچھ کر رہی ہوں، میں تو تفسیر بھی کر رہی ہوں، میں تو تجوید بھی سیکھ رہی ہوں، میں تو فقہ بھی سیکھ رہی ہوں، میں تو گرامر بھی سیکھ رہی ہوں، چلے آئے کون مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور میں تو ہر چیز کا جواب دے سکتی ہوں. تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے نا. شیطان کے پاس بھی تو علم تھا، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور اس کو جنت سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا.
تو ہمارے پاس اگر علم ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں تکبر نہیں کرنا کسی بھی وجہ سے کہ میرے پاس تو اتنا علم ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ علم جتنا شیطان کے پاس تھا اتنا تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے تکبر کیا اور اس کا کیا حال ہوا. تو تکبر نہیں کرنا کہ میں تو کلاسز لیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تو بہت کچھ جانتی ہوں، اور میں تو اتنے بار تفسیر کی ہے. کوئی ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اور ہم نے پھر اس کو اس آئینے میں دیکھنے لگنا ہے کہ اچھا ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو کچھ جانتی ہی نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ میں اس راستے پر چل رہی ہوں، مجھے ثابت قدمی عنایت فرما. اور یہ بات کہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے؟ اس واقعے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر وحی نازل ہوئی تو آپ کہتی ہیں کہ میری تو یہ حیثیت نہ تھی کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی. میں نے تو سوچا تھا کہ رسول اللہ کو کوئی خواب دکھے گا اور میری بارات جو ہے وہ نازل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا نا. ان کے لیے پوری وحی نازل ہوئی اور وہ کہتی ہیں مجھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ میری ایسی کوئی حیثیت. سوچے امہات المومنین، کیا درجہ ان کا، کس کی بیٹی کس کی بیوی، اب آپ سوچیں کیا درجہ تھا ان کا. اس کے باوجود وہ کہتی ہیں مجھے تو نہیں ایسی امید تھی کہ میرے لیے وحی نازل ہوگی. تو تکبر نہیں کرنا اپنے وجود. اس کے بعد بدگمان نہیں ہونا. یہ ہم دیکھیں آج کے معاشرے پر کتنا فٹ بیٹھتا ہے بدگمانی. آج یہ بتائیں کہ کون کس سے بدگمان نہیں ہے. بچہ اگر اچھا پڑھتا ہے کسی کا، ارے پتہ نہیں کہاں سے ٹیچر کو کچھ دے دوا کے مارکس اچھے لے آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اچھا اس کا سٹیٹس ہے تو پتہ نہیں حرام کا کماتے ہیں کہ حلال کا کماتے ہیں، کس طرح سے اتنا زیادہ کما لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اپنی سگی بہن اگر اچھے سے رہتی ہوتی ہے تو اس کے لیے بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو یہ چغلیاں ہوتی ہیں، چار لوگ، چار عورتیں خاص طور پہ جب بیٹھتی ہیں اور بات کرنا شروع کرتی ہیں، اچھا اس کے بارے میں تم نے سنا کیا ہوا. اگر انسان اسی وقت یہ کہہ دے ھذا افک مبین، یہ تو افک مبین ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، آپ کو نہیں لگتا ہمارا معاشرہ سدھر جائے؟ ہم نے جیسے ہی کسی کے بارے میں کچھ سنا ہم نے کہا ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا افک ہے، بہتان ہے. تم کیسے کسی کے اوپر لگا رہے ہو جب تک نہیں جانتے. حالانکہ کسی کے دامن کے اوپر اس طرح سے داغ لگانا یہ تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ. ٹھیک ہے، اگر اس بات کو آگے بڑھا دیا جائے جو آج کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی لڑکی کو اگر کسی لڑکے کے ساتھ آپ کسی ریسٹورینٹ میں بھی دیکھ لیں تو وہ حد کہاں پہنچ جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں. اور وہ بدگمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حد بھی بتائی ہے کہ اگر آپ زیادہ بدگمان ہو جاتے ہو تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ 4 گواہ لے کر آنا ہے، نہیں تو چپ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھنے پر بھی اپنا منہ بند رکھنے کو کہا ہے جب تک آپ 4 گواہ نہ لے کر آ جائیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے احکام کو کتنا مانتے ہیں یہ سوچیں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں، دوسرے سے سوال کرنے کا تو مقام ہی نہیں ہے بھائی. اپنے آپ سے ہی سوال کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہم آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وجود پہ بہت عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں؟ کیا ہم بدگمان نہیں ہیں؟ یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے واقعہ افک میں یہ تمام چیزیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، یہ تمام آپ کے ساتھ سلائیڈ بھی انشاءاللہ شیئر ہوں گی. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں اس پر ہم کہاں اترتے ہیں، کھڑے اترتے ہیں. یعنی اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے ہر ایک تفسیر کے بعد، ہر ایک جو فقہ کی کلاس ہوتی ہے تب، ٹھیک ہے، سیرت پڑھتے ہیں تب، ہر بار ہر کلاس کے اینڈ میں، یا تجوید پڑھتے ہیں جب بھی، تجوید پڑھنے کے بعد اپنی تجوید سدھارنا ہے کہ میں صحیح پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی. ٹھیک ہے، جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ میں وہ چیزیں لے کر آئے ہیں یا نہیں. سیرت پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. وہ جو آزمائش ان کے اوپر آئی تھی اور جس طرح سے انہوں نے صبر کیا تھا اس کا تو 0.0001% بھی ہمارے اوپر آزمائش نہیں آتی. ٹھیک ہے، باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں آزمائش کے اوپر، لیکن ہم چلتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف. پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع بخطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اچھا، مدنی صورتوں کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تو یہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں ایمان والے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے نا کہ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا تتبعوا، اتباع مت کرو، فالو نہ کرو۔ کس کو فالو نہیں کرنا؟ خطوات شیطان، خطوات کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو، قدم، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب شیطان کے قدم کیا ہوتے ہیں، اس کے فٹ سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو وسوسہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے نا، جو ہم سامنے والے سے حسد، سامنے والے سے جلن، جیلسی، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو کمپیئر کرنا کہ وہ اتنا پرسنٹ لایا ہے، میرا بچہ کتنا لے کر آیا، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ وسوسے ہیں جو شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ اور یہ حسد، یہ جلن صرف اتنی یہیں تک نہیں رہتی کہ ہم سوچتے ہیں کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، کیسے کماتا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہے، بلکہ کئی باری یہ حسد اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان تمام حدوں کو پار کر جاتا ہے، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا کسی کو نیچا دکھانے کے، ٹھیک ہے، جادو کرنا شروع کر دیتا ہے اور نہ جانے ہر طرح کے گندے کام وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خطوات شیطان ہے، یہ شیطان کے قدموں پر چلنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اتباع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں یہاں پہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لا تتبعوا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، ان کی اتباع نہ کرو۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان انہی چیزوں پہ چلتا ہے۔ آگے اس آیت کو دیکھیں گے، لیکن پہلے خطوات شیطان دیکھ لیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ خاص طور پہ جو ایمان والے ہیں ان کو بہکاتا ہے، کیونکہ وہی تو ہے نا جن سے جنت بھری جائے گی۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ تو ویسے ہی جہنم میں جائیں گے، تو شیطان نے کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا؟ تو اسی لیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے۔ اب یہ جو پورے کے پورے لفظ ہے نا، کافہ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو باؤنڈری لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دل ہوتا ہے تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ہوتا ہے تو ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں بھائی، ہم تو اسلام میں ہی داخل ہیں الحمدللہ، لیکن جب ہم اللہ کی بات کو پوری طرح سے نہیں مانتے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ قرآن میں کون کون سے احکام دیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی اللہ نے کہا نا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے جو خطوات ہیں اس کی اتباع نہیں کرنا۔ لیکن ہم تو دن رات، صبح سے لے کے رات تک شیطان کی ہی پیروی کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، برائیاں کرنے بیٹھیں گے تو صبح سے رات ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حسد کی انتہا تو اتنی ہے کہ بہن اپنی سگی بہن سے بھی اگر حسد کرنے پر آئے تو وہ ساری انتہائیں جو ہوتی ہیں وہ پار کر جاتی ہیں۔ تکبر کی بات کریں، دکھاوے کی بات کریں، کون کون سی باتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے یہاں؟
اللہ ताला फरमा रहे हैं इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और हमने शैतान को ही अपना दोस्त बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसान के अंदर इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून दौड़ता है। देखिए ये मैंने एक छोटा सा ये बनाया है कि देखिए किस तरह से शैतान जो है इंसान के अंदर रगों में ऐसा घूमता है। तो हम क्या कर रहे हैं? अब ये सवाल होगा ना कि भाई ये तो अब शैतान अगर हमारे रगों में है, हम खून की तरह है, तो हम उससे कैसे बचें, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। जब अल्लाह ताला ने शैतान को आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के साथ जन्नत से निकाला था, तो शैतान ने कुछ कहा था। क्या कहा था? ये मेरे परवरदिगार, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं यकीनन मुज़य्यन कर दूंगा उनके लिए जमीन में दुनिया को। किसको? किसके लिए कहा है? लोगों के लिए। ठीक है, दुनिया की जो मोहब्बत है उसी वजह से तो इंसान शैतान की पैरवी करता है ना। और मैं जरूर गुमराह करूंगा उन सबको। यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग देखें। सिवाय तेरे उन बंदों के जिनको तूने उनमें से अपने लिए खालिस किया। देखें यहाँ पे अगर अरबिक देखें ना, तो इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलिसीन, मुखलिसीन जो मुखलिस बंदे हैं, यानी खालिसतन अल्लाह की इबादत करते हैं, कहीं किसी गलत चीज पे नजर नहीं रखते, उस पे उनको तो शैतान भी नहीं बहका सकता। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ये एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचने वाला है, सिरातुल मुस्तकीम। अब वो रास्ते को आप देख लो। ठीक है, यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कुछ अख्तियार नहीं होगा सिवाय उनके जो खुद तेरी पैरवी करेंगे। ठीक है, अब ये सोच ले, जो गुमराह होंगे वही शैतान के बहकावे में आएंगे, हर कोई नहीं आ सकता। इसी तरह एक और बात शैतान ने की थी, क्या कहा था? कि मुझे मोहलत दे उस दिन तक जिस दिन उन्हें जिंदा करके उठाया जाएगा, यानी कयामत तक के लिए शैतान ने मोहलत मांग ली। तो अल्लाह ने क्या कहा? ठीक है भाई, मोहलत दे दी गई। फिर उसने क्या कहा शैतान ने? कि परवरदिगार, तूने मुझे आदम की वजह से गुमराह किया, अब मैं लाजमन उनके लिए घात में बैठूंगा तेरी सीधी राह पर। यानी जो सीधी, पहले क्या कहा अल्लाह ने? सीधे रास्ते पर जो चलने वाले हैं उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो शैतान ने कहा कि मैं उस सीधी राह पे बैठ जाऊंगा, इसीलिए हर बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया, सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, मैं उनके ऊपर हमला करूंगा, उनके पीछे से, आगे से, दाएं बाएं, हर जगह से हमला करूंगा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है? तू नहीं पाएगा उनकी अक्सरियत को शुक्र करने वाला। जो नाशुक्रा होगा ना, जो आजमाइश भी अगर आएगी तो कहेगा कि अल्लाह ताला तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, अरे कौन सी परेशानी मेरे ऊपर आ गई, क्या मैं नमाजें नहीं पढ़ती थी, ये ऐसी मुश्किल तूने मुझे ला दी, माज अल्लाह। इस तरह के कलिमात और हमें सुनने में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा शैतान ने? कि अक्सरहुम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, जो ज्यादातर होंगे उसमें से वो शुक्र करने वाले नहीं होंगे। तब आपने अपने आप से सवाल करें कि अगर मैं शैतान के बहकावे में ना आऊं तो मुझे क्या करना है? मुझे अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा बनना है। मुझे क्या करना है? मुझे आ, मुखलस बनना है। ठीक है, मुझे सीधे रास्ते पर चलना है। और क्या करना है? अगर आप शैतान से बचना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तइज़ बिल्लाह, क्या करना है? अल्लाह की पनाह तलब करना है। ठीक है, तअवूज़ पढ़ना है। उसके अलावा क्या करना है? नमाज कायम करना है। यकीनन नमाज रोकती है बेहयाई से। क्या लिखा है? इन्ना सोलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तो नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो शैतान कैसे हमें बहका पाएगा? लेकिन हमारी नमाजें कैसी हैं? ये सवाल भी हम अपने आप से पूछ। ठीक है, तो ये शैतान के बारे में कुछ बातें हैं। अब हम वापस चलते हैं कि वमन यतबि खुतुवाति शैतान, जो कोई पैरवी करेगा शैतान के कदमों की, फइन्नहु, तो बेशक वो, यअमुरु, हुक्म देता है। कौन? शैतान। किस चीज का हुक्म देता है? बिल फहशाई, फहश कामों की, वल मुनकर, और बुराई की। फहश क्या काम होते हैं? फहश काम वो होते हैं जो हया के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, और हया क्या है?
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने शर्म और हया को अल्लाह ताला से शर्म और हया करो जैसा कि करने का हक है। तो सहाबा ने कहा कि हम तो करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या जवाब दिया कि शर्म और हया क्या है, कि तुम अपने सर और उसके साथ जितनी चीजें हैं उन सब की हिफाजत करो। क्या हम उसकी हिफाजत करते हैं? हमारे दिमाग के अंदर कितनी खुराफात हैं वो चलती हैं, बुग़्ज़ रखना, नफरत रखना। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कोई बुराई आती है, हम फौरन उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते। तो क्या हुआ, ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि हया का तकाजा है कि जो कुछ तुम्हारे दिमाग में है उसकी हिफाजत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, शैतान हमारे दिल में ऐसे वसवसे डालता है कि कोई बात हुई नहीं कि हमारी खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है। और जब तक कहते हैं ना पेट में दर्द हो रहा है, औरतों की आदत, पेट में दर्द हो रहा है, जब तक दो चार लोगों से बात ना कर ले हमारी बात जो होगी वो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर तो ये इतनी सीरियस बात है और हम इसको इतना मजाक बना के लेते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसे आखिरत की चाहत हो वो दुनिया की ज़ेबो जीनत को तर्क कर दे। बस जिसने ये सब पूरा किया हकीकत में उसी ने अल्लाह ताला से हया की, जैसा कि हया करने का हक है। अब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? होता क्या है कि जब हम लोग बैठते हैं, हम बैठे, हमने बातें करना शुरू की, और जब बुराइयां शुरू हुई हमने वहीं पे फुल स्टॉप अगर लगा दिया। एक इंसान ने बात एक से शुरू की, उसने कहा हाजा बहतान अजीम, ये तो बहुत बड़ा बहतान है, ये तो इफ्क है, इफ्क मुबीन है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो उठ गया। वो इंसान दूसरे के पास गया, उसने भी कहा हाजा बहतान अजीम, ये तो बहुत बड़ा बहतान है, ये तो इफ्क मुबीन है, मैं इस बारे में बात नहीं करता, वो भी उठ गया। तो सोचिए क्या ही हमारा माशरा हो जाए। लेकिन हम तो मजे लेते हैं, हमें तो मजा आता है इन सब बातों। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम, अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता। ये फिर अल्लाह ने यही बात की जो हमने पिछले रुकू में देखी थी, क्योंकि कुछ सहाबा भी थे जो बातों में आ गए थे। आज हमारे साथ भी ये होता है, हम भी बड़ी जल्दी बातों में आ जाते। या फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह का अगर फजल ना होता तुम्हारे ऊपर और उसकी रहमत ना होती तो मा जका, तो ना पाक होता मिनकुम, तुम में से, मिन अहदिन अबदा, कोई भी कभी भी कोई पाक नहीं होता। ये तो सिर्फ अल्लाह का फजल है जो तुम्हें पाक कर दिया बुराइयों से। वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह, युज़क्की, वो पाक करता है, मैं यशा, जिसे वो चाहता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी डिसाइड किया है किसको माफ करना है किसको नहीं माफ करना, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो आप ये भी तो सोचें कि अभी हमने पढ़ा कि शैतान जो है, शैतान के वसवसों से वही बच सकता है जो शुक्र अदा करने वाला होता है, जो सीधे रास्ते पे चलने वाला होता है। इसी तरह से जिससे कोई गुनाह हो जाए और वो अल्लाह से कहे अल्लाह ताला मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मुझे तो रात की नींद मेरी हराम हो गई, और बड़ा बेचैन फिरे, तो अल्लाह ताला उसे पाक जरूर करेगा। लेकिन जो दिन में सोचे कोई ना कोई तो बुराई मुझे करनी है, किसी के बारे में तो मतलब नफरत फैलानी है, फहश काम करना है, और उसे करने के बाद ही उसे सुकून से नींद आती है, तो क्या अल्लाह ताला उसे पाक करेगा? सोचिए आप लोग। और ये बेहयाई इतनी फैल रही है, इतनी बेहयाई फैल रही है कि बड़ा आम हो गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह पाक करता है जिसे चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला तो सब कुछ सुनने वाला है, जानने वाला है कि तुम वाकई अल्लाह ताला से माफी तलब करने वाले हो या नहीं, अल्लाह से माफी मांगने वाले हो या नहीं। हम लोग पता है एक काम कर सकते हैं, हम लोग जैसे ही हमसे कोई बुराई हो ना, कोई गलती हो, एक रजिस्टर बना लें हम लोग, और उसमें अपनी गलती को लिख लें। जैसे ही हम उस गलती को लिखेंगे ना, हमारे हाथ कांप जाएंगे कि यार हमने ये क्या किया, और हम उसे इरेज करने के लिए क्या करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे। मुश्किल काम है, होता नहीं है, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए कुछ तो करना होगा ना। जब इतना कुछ हम लोग इल्म हासिल कर रहे हैं और हम बिल्कुल इल्म हासिल करने के बाद भी अपने वही अपनी पुरानी जिंदगी में अगर जी रहे हैं,
تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کریں اس کے اوپر ورک ہم لوگ سب مل کر انشاءاللہ. آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں. آیت نمبر 22 کی تلاوت کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ واقعہ افک ہوا اور اللہ کی طرف سے برات نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی, تو اس میں ایک نام تھا مصطح بن اساسہ کا, اور وہ ایک بدری صحابی تھے. ٹھیک ہے, اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے. اب کوئی بھی باپ جب یہ بات سنے گا کہ میری بیٹی کی برائی میں اس کو مطلب یہ سب اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے, تو وہ کچھ مدد کیا کرتے تھے, مالی مدد کیا کرتے تھے رشتہ دار کی. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ تم ایسا نہیں کر. ٹھیک ہے, اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اس طرح کے کام نہیں کروں گا. تو یہ اس دوران یہ آیات جو ہے وہ یہ والی آیت خاص طور پہ یہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کی تلاوت کرتے ہیں, ترجمہ دیکھتے ہیں, پھر تھوڑی اور بات کریں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ. بسم اللہ. وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اور نہ یعتلی وہ قسم کھا لیں, اولو الفضلی فضل والے, منکم تم میں سے, وسعتی اور وسعت والے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہا کہ جو فضل والے ہیں, وسعت والے ہیں, وہ تم میں سے قسم نہ کھا لیں. کیا قسم کھائی تھی؟ کہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کو وہ آگے سے مدد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں ان کی فضیلت کی اگر بات کریں تو وہ ان کے بارے میں انہیں صدیق کا لقب دیا گیا تھا. اور یہ حدیث آپ لوگ پڑھ لیجئے گا, صحیح بخاری کی حدیث 3666 ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ نماز کا دروازہ ہوگا, وہاں سے جو بھی انٹر ہونا چاہے گا ہو جائے گا, روزے کا ہوگا, جہاد کا ہوگا, جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے اے ابو بکر جو جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہو گے ہو جاؤ گے. تو آپ کی فضل کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ فضل والے اور وسعت والے ہیں, ان کے لیے کہا گیا. حضرت ابو بکر کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم نہ کھا لیں. ٹھیک ہے, یؤتو کی وہ دیں, اول القربا, کس کو؟ اول القربا کو. کون تھے قرابت والے؟ مصطح جو تھے قرابت دار تھے, مسکین تھے. ٹھیک ہے, والمسکین, مہاجرین فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت بھی کی تھی. تو یہ تینوں اوصاف کس کے تھے؟ ان کے جو مصطح تھے ان کے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کہا گیا کہ دیکھیں جو آپ کے قرابت دار ہیں, مسکین بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں, تو ان کے لیے آپ یہ قسم نہ کھائیں کہ آپ اب انہیں کچھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں, اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں, اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں. اب اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, الا تحبون, کیا تم نہیں پسند کرتے, ان یغفر اللہ لکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. بھائی تم سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو سامنے والے سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں فوراً معاف کر دے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تو ہم ہر لمحہ یہی توقع رکھتے ہیں, ہے نا. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا حساب لینے پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پر آ جائے تو مجھے لگتا ہے دنیا میں تو کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا, کیونکہ گناہوں سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو یہاں پہ جواب دیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, بلا, کیوں نہیں. تو سوال کے جواب میں کہا, بلا, کیوں نہیں, واللہ, اللہ کی قسم, انی, بے شک میں, لا احب, میں پسند کرتا ہوں, ان یغفر اللہ لی, کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم, کتنا کریم ہے
کہ اتنی ساری باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے، اس صحابی کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی کہا کہ بھئی آپ ان کو معاف کر دیں، جو ہوا سو ہوا۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں آپ کو معاف کروں ہر بات کے لیے؟ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب ہمارا انٹروسپیکشن ہم کریں، کہیں کوئی بات اگر ہم اس جگہ پر ہوں کہ ہماری بیٹی کے لیے کوئی اس طرح کی الزام لگا دے، تو اس کو خرچہ دینا تو دور، ہم تو اس کا گلا ہی پکڑ لیں گے۔ یہی کرتے ہیں نا ہم، یہی کریں گے نا۔ اگر ہماری بچی کے لیے کوئی اس طرح کی باتیں کر دے گا تو ہم تو پتہ نہیں کیا کر جائیں گے، سیدھا گلا ہی پکڑ لیں گے نا اس کا، کہ میری پاک دامن بچی کے لیے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہنے کی۔ لیکن یہاں پر حضرت ابوبکر نے کیا کیا، صرف اتنا ہی کیا کہ میں اس کا نان نفقہ بند کر دوں گا، جو میں اس کو مطلب جو بھی دیتا تھا وہ میں بند کر دوں گا۔ اور اس پر بھی اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، الحمدللہ۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 23۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن، ٹھیک ہے، محسنات کا ہم نے بہت اچھے سے دیکھا تھا میننگ، پاک دامن، الغافلات یعنی جو غافل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی یہ ساری جو برائیاں چل رہی ہیں اس سے غافل ہوتی ہیں، بہت ہی معصوم عورتیں ہوتی ہیں۔ المومنات اور مومن ہو، تین اوصاف بیان کیے گئے، پاک دامن ہو، بے خبر غافل عورت ہو، اور مومن ہو۔ اس کے اوپر اگر کوئی تہمت لگائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنوا، لعنت کی ہے ہم نے، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم اس کو اسی وقت کے اسی سینیریو میں اگر اس کو لے کر جائیں تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر عام اس کو عام طور پہ لیں تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے۔ ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ 7 جو تباہ کن گناہ ہیں اس میں ایک گناہ یہ بھی ہے، کسی پاک دامن کسی بے گناہ جو مومنہ ہیں اس کے اوپر کوئی تہمت لگائی جائے، کبیرہ گناہ، یعنی جب تک توبہ نہ کی جائے آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ تو پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ ہم چلتے پھرتے کر لیتے ہیں اس گناہ کو۔ 4-5 عورتیں بیٹھی اور کسی کے اوپر بھی الزام لگانا، اسپیشلی اگر کوئی بچی جاب کرتی ہے، اس کا اگر مان لے والد نہیں ہے، وہ گھر کو پورا سنبھالتی ہے، اس کو جاب کرنا پڑتی ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک باہر رہتی ہے، پڑوس کی آنٹیز کیا بات کریں گی اس کے بارے میں، پتہ نہیں دن بھر کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو دبے الفاظ، اور پتہ نہیں آگے کیا کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور ہم لعنت کو بھی اتنا معمولی سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یوم جس دن، تشہدو گواہی دیں گے، علیہم ان پر، السنتہم ان کی زبانیں، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے۔ بہت دل کو ڈرانے والی آیت ہے یہ، کہ ہم آج تو دنیا میں کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا نا ایک رجسٹر بناتے ہیں، ہم اپنی پوائنٹس لکھیں گے، اپنی برائیاں لکھیں گے، پھر ہم اس کو توبہ کر کے اریز کریں گے، یہ سب تو الگ بات ہو گئی، لیکن ہم نے جو کچھ کیا، ہمارے زبانوں کو تو پہلے تو زبانوں سے گواہی لے لی جائے گی، پھر زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر کس راستے پر چلے تھے وہ گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہماری ہر ایک اعضاء، ہماری کھالیں گواہی دیں گی۔ اور جب پوچھا جائے گا نا کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم کو تو بولنے کی قوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ گواہی دیں گی ہر ایک چیز کی،
میرا ہاتھ کیا کرتا ہے، میرے پیر کیا کرتے ہیں، وہ زمین گواہی دے گی جہاں پر کوئی گناہ ہم سے ہوا ہوگا۔ کیا کریں گے ہم اس دن جب اللہ کا عرش سامنے ہوگا، میں اور آپ سامنے کھڑے ہوں گے اور مجھے تو کچھ بولنا ہی نہیں پڑے گا، میری تو زبان بند کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جتنے زبان کے گناہ ہوں گے، زبان اپنے گناہ بتانے کے بعد زبان سیل، اس کے بعد میرا ہاتھ کھڑا ہوگا وہ گواہی دے گا، میرے پیر کھڑے ہوں گے وہ گواہی دیں گے، میرے جسم، میرا کھال، ہر ایک چیز، میری آنکھیں گواہی دیں گی۔ اب اس طرح سے سمجھیں اس بات کو۔ اور یہ اگزامپل فرحت ہاشمی جو ہیں ان سے میں نے نوٹ ڈاؤن کیا تھا، مجھے بڑا خوبصورت لگا ان کا یہ جواب، ان کی یہ مثال، کہ ہمارا جو بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مہمان ہمارے گھر آئے اور ہمارا بچہ کہنا شروع کر دے ارے مما تو ایسا کرتی ہیں، اماں تو ویسا کرتی ہیں، تو ہمیں کیا لگے گا؟ ہم کہیں گے میری اولاد ہو کے یہ دوسرے کے سامنے میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ کیسا فیل کریں گے اگر ہمارا 6-7 سال کا بچہ ہو، بھلے ہی بڑا بھی ہو، وہ اگر یہ گواہی دینے کھڑا ہو جائے نہیں نہیں مما تو ایسا کرتی ہے، مما تو یہ نہیں کرتی، مما تو وہ کرتی ہے، تو کیسا فیل ہوگا؟ اٹھ کے 2 تھپڑ لگانے ہیں آپ کو اس کے، یہی کر رہا ہے نا؟ اب وہ انسان جب اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی زبان، اس کی کھال، ہر چیز اس کے خلاف گواہی دے گی تو کیا ہی وہ منظر ہوگا، کیا کریں گے ہم؟ یہی بات سورہ فصلت میں بھی بیان کی گئی، گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، ہر چیز گواہی دے گی۔ اور جب انسان کہے گا نا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو وہ کہیں گے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہی بات سورہ یاسین میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان پر ہم مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ میں نے کہا نا منہ، زبان جب بول لے گی تو اس پہ بھی مہر لگ جائے گی، پھر اس کے بعد کریں گے ہم سے اس کے ہاتھ، پاؤں، وہ سب گواہی دیں گے اس کمائی کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، ہر وہ کام جو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس دن ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعملون ان اللہ هو الحق المبین۔ وہ دن ہوگا جس دن پورا پورا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ امیجن کریں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں رپورٹ کارڈ آنا ہے، معلوم نہیں ہے کیا آنا ہے، کیسا آنا ہے، ہاں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ حساب دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بہترین حاکم ہیں، ان کا ججمنٹ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جب فیصلہ دے، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے نا بھائی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، یہ سب کیا ہے کیا نہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ تو ہر جگہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ حق کے ساتھ کریں گے۔ اگر بچے کوئی فیل ہو جاتے، کوئی اچھا پڑھتے، کوئی برا پڑھتے اور سب کو فرسٹ رینک دے دی جاتی، تو کیا یہ کمپٹیشن ہوتا؟ کیا بچہ محنت کرتا؟ تو اگر یہ جنت جہنم نہیں ہوگی، یہ فیصلے کا دن نہیں ہوگا، یہ سارے تمام جو مرحلے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہوتے، تو ہم کیوں کرتے؟ کیوں نمازیں پڑھتے؟ کیوں سیدھے راستے پہ چلتے؟ کیوں حلال کھاتے؟ کیوں حجاب کرتے؟ کیوں اتنی ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کریں گے تو الحق، حق کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو کچھ کریں گے پورا ساری چیزیں ایک دم کلیئر ہو کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ وہاں ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسا فیصلہ آپ نے سنا دیا، کیونکہ میرے تو ہاتھ ہی کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ بھائی، تم نے یہ غلط کام ان ہاتھوں سے کیا تھا۔ حرام کمانے کے لیے کوئی گھر سے باہر نکلا تو اس کے پیر گواہی دے دیں گے کہ یہ حرام کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا۔ تو میں کہاں جا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں؟ میں اچھی مجلس کے لیے اس موبائل کو ہاتھ میں لے رہی ہوں، اچھی باتیں سننے کے لیے موبائل کو ہاتھ میں لے رہی ہوں، یا فحش کام کے لیے ہاتھ میں لے رہی ہوں؟ میرے ہاتھ گواہی دیں گے، پھر میں کیا کروں گی؟ پھر میں کس سے سوال کروں گی؟ پھر میں کیا کہوں گی؟ کچھ نہیں کہہ پاؤں گی، میں بالکل خاموش ہو جاؤں گی، اور میری ہر ایک چیز گواہی دے رہی ہوگی۔ یہاں تک کہ قرآن میں آیا ہے نا کہ جو زمین ہوگی وہ بھی اپنی ساری خبریں بتا دے گی، سنا دے گی کہ تم کہاں کیا کرتے تھے۔
संभल जाओ, ये अभी भी वक्त है कि संभल जाओ। मालूम नहीं कौन सा लम्हा मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो। Who knows, हम क्लास देते देते हमारा आखिरी वक्त हो जाए, क्लास लेते लेते हमारा आखिरी वक्त हो जाए, हमारे जहन में कोई बात चल रही है, अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अभी क्लास खत्म होने के बाद मैंने उसको बताना है, या वो वाली बात मैंने जाके अभी अम्मी से शेयर करनी है, वो मेरी बहन ने क्या किया था, और ये बात जहन में है, अभी तो हमने तौबा ही नहीं की उसके बारे में, हम वो काम करने का सोच रहे हैं और हमारी आखिरी वक्त आ गया हमारे ऊपर, हम क्या करें। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, लेकिन तौबा तो करो, तौबा करने के लिए हाथ तो उठाओ। जिंदगी गुजार रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हर लग्जरी अपनी जिंदगी में चाहते हैं, कार चाहते हैं, अपने रूम में एसी चाहते हैं, 10-15 आपके घर में मेड्स लगी हूँ, हर जिंदगी की सहूलियत में चाहती हूँ, लेकिन जन्नत और जहन्नुम का जो फैसला है, जो फासला है, उसमें क्या करना है। वहां वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहां तो आपने जो कुछ यहाँ दुनिया में कमाया है वही कुछ मिलेगा, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, उस पे भाई, उस पे गौर और फिक्र कर लो। वो वक्त जब आएगा, जब वो मरहला आएगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे उस मरहले के बारे में, आप कुछ कह नहीं पाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये वक्त है, ये लम्हा है कि संभल जाओ, ये लम्हा है कि सोच लो, ये लम्हा है कि सीख लो कुछ, कि अल्लाह ताला तू मेरे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह मेरी गलतियों को माफ कर दे, अल्लाह ताला तू मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमा, अल्लाह ताला तू उन लोगों में मत शुमार करना जिस पर तेरा गजब हो, अल्लाह ताला तू उन पे मत शुमार करना जिन जो लोग गुमराह हो गए, अल्लाह ताला तू ही तो बख्शने वाला है। मैं क्या करूंगी कि अगर वो रिपोर्ट कार्ड मेरे बाएं हाथ में दे दिया जाए, मैं क्या करूंगी अगर चीजें मेरे मेरे खिलाफ मुझे गवाही देंगी तो। यहाँ पे अब आखिरी आयत इस लेक्चर की, कि अल खबीसात, जो खबीस औरतें हैं, नापाक औरतें, अच्छा इसका इसका ट्रांसलेशन समझ लें या इसकी तफसीर समझ लें, ये 2-3 तरह से है, ठीक है। मुफस्सिरीन ने इसको अलग अलग तरीके से लिया है। पहला तरीका लेते हैं, अल खबीसात, जो खबीस औरतें हैं, ये जो आतुन जो लफ्ज जो जो साउंड आता है ना, वो किसके लिए होता है, मुअन्नस के जमा के लिए, है ना। तो अल खबीसात, नापाक औरतें जो हैं, लिल खबीसीन, नापाक मर्दों के लिए है, ठीक है। जैसे हमने जानिया का देखा था कि जो जानी होता है वो जानिया को पसंद करता है, इसी तरह से खबीस जो होता है वो खबीस को पसंद करता है। इसी तरह से क्या कहा है, अल खबीसूना, जो खबीस, और ऊना ईना मर्द के लिए होता है ना, तो जो खबीस जो मर्द हैं, लिल खबीसा, तो खबीस औरतों को पसंद करते हैं। अच्छा यहाँ पे फिर उसके बाद तैयब है कि जो तैयब मर्द होते हैं वो तैयब औरतों को, तैयब औरतें तैयब मर्दों को पसंद करती हैं। यहाँ पर एक चीज समझ लें कि इसके बारे में, एक तो यही जो मैंने अभी बोला कि नापाक जो जो खबीस मर्द होते हैं वो खबीस औरतों को, और खबीस औरतें खबीस मर्दों को पसंद करती हैं, इसी तरह से तैयब के बारे में कहा। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये जो खबीसात है ना, ये कलिमात हैं, ठीक है, कि जो भी बातें अदा की जाती हैं, यानी अभी तक जो हम पढ़कर आए कि वाक़या इफ्क हुआ, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर तोहमत लगाई गई, और फिर इसी तरह से हमने देखा कि क़ज़फ़ के मामलात देखे, ठीक है, कि गवाह लेकर आना है, तोहमत लगाना, ये सारी बातें क्या हैं, ये फहश कलिमात हैं। तो इस तरह के जो फहश कलिमात होते हैं, ये फहश लोगों के मुंह से ही निकलते हैं, ठीक है, ये खबीस लोगों के मुंह से ही खबीस कलिमात निकलते हैं, जबकि जो पाक और तैयब लोग होते हैं उनके मुंह से तैयब कलिमात ही निकलते हैं, ठीक है। दोनों मीनिंग लिए गए। इसमें एक बात ये भी कही गई कि जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक पाक जात थे ना, एक एक पाक इंसान थे, तो उनके लिए कैसे पॉसिबल था कि अल्लाह ताला किसी खबीस औरत का इंतखाब करते। जाहिर सी बात थी कि जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की निकाह की बात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशम में लपटी हुई उनकी तस्वीर दिखा दी थी। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम इसकी हदीस भी शेयर की थी। तो कैसे हो सकता था कि अल्लाह ताला अपने रसूल के लिए किसी खबीस औरत का इंतखाब करते। तो पाक औरतें जो हैं वो पाक, जो तैयब लोगों के लिए ही तैयब औरतें होती हैं, ठीक है। इस तरह से भी मीनिंग लेंगे इसका।
ناپاک مرد کے لیے ناپاک عورت یہ والا میننگ بھی لیں گے، اور کلمات بھی لیں گے، جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، جو ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ اب ہمارے اندر یہ سوال ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ گفتگو کر رہی ہوں، میں جو بات کر رہی ہوں، وہ پاک بات ہے یا ناپاک بات ہے؟ کیونکہ پاک انسان کے منہ سے ناپاک بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہے دن رات گالیاں دیتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، اس کے منہ سے کبھی اچھے الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ تو بڑا ہی بیکار انسان ہے، یہی کہیں گے نا۔ تو یہاں پہ جو خبیث باتیں ہیں وہ خبیث لوگوں کے لیے، اور طیب باتیں جو ہوتی ہیں وہ طیب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا اولئک، یہ لوگ یعنی جو طیب باتیں کرتے ہیں، جو طیب لوگ ہیں، ان کے لیے کیا کہا؟ مبرؤون، ٹھیک ہے، یہ اسم المفعول ہے، یعنی جس کے اوپر کام واقع ہو، ٹھیک ہے، با رو حمزہ، مبرؤون یعنی بری ذمہ ہیں، وہ بری ہیں کس چیز سے؟ کس چیز سے بری ہے؟ مما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہو گئی، حضرت صفان رضی اللہ عنہ ہو گئے، ان کے بارے میں جو تہمت لگائی گئی، جو باتیں کی گئیں، جو لوگ جیسے جو رئیس المنافقین نے ان کے بارے میں کہا، یا اور بھی اس کے ساتھ جو لوگ مل گئے تھے، ان تمام بری باتوں سے یہ جو پاک لوگ ہیں نا، یہ سب بری ہیں ان تمام چیزوں سے، کیونکہ اللہ نے خود یہ بات بتا دی۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ یہ جو طیب لوگ ہیں نا، ان کے لیے مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ پاک ہیں یہ لوگ، مغفرت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق جیسے ہم کہتے ہیں نا رازق، ٹھیک ہے، رزق دینے والا۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز، وہ نعمت جو عطا کی گئی ہو۔ اور رزق کریم سے کیا مطلب ہوا؟ وہ نعمت جو نہایت قیمتی ہو، باعزت ہو، جو دائمی ہو، جو ہمیشہ رہنے والی ہو، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو رزق ہے نا، یہ صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف جو دنیا کی مال اور دولت ہے، صرف وہی ہے رزق، نہیں، بلکہ علم وہ بھی رزق ہے، صحت وہ بھی رزق ہے، ہدایت وہ بھی رزق ہے، روحانی سکون اور جو جنت کی جو نعمتیں ہیں نا، وہ تمام کیا ہیں؟ وہ رزق میں شمار ہوتی ہیں۔ تو ان پاک لوگوں کے لیے، جتنے لوگ پاک ہیں، طیب ہیں، جو نیک باتیں کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا جو پارٹنر ہوگا obviously وہ تو نیک ہوگا ہی، ان کے کلمات بھی نیک ہوں گے، اور ان کے لیے نعمتیں کون سی ہوں گی؟ کریم ہوں گی، عزت والی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار فرما جن کا عمل تجھے پسند ہو، یا اللہ ہمیں اپنے ان نیک بندوں کی صف میں قبول فرما۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔